बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, असद कैसर और परवेज़ खटक को उठाया गया, नज़रबंद किया गया, कैमरों के सामने पेश किया गया। कैमरों के सामने पेश करने से पहले वो कहाँ पर रहे, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर व्यूअर्स, इमरान खान की तकरीर, उनका नाम, उनकी तस्वीर को पाकिस्तान के मीडिया से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। अभी ये हुक्म जारी किया गया है और वो तकरीर जो खान साहब की, जिस पर पाबंदी आयद कर दी गई, आज किन हकाइक से इमरान खान ने पर्दा उठाया और उनका असल में पैगाम क्या है, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा इस वक्त क्या बन रहा है। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी मालूम नहीं है कि उनका मुस्तकबिल क्या है। मौलवी महमूद की गुफ्तगू सुनने के बाद जो हकाइक सामने आए और जो हमारी असेसमेंट है, इसका भी आज आपके सामने मुकम्मल जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि खान साहब की तकरीर जारी थी और उन्होंने अपनी तकरीर से पहले ये पैगाम भी दिया कि असद कैसर और परवेज़ खटक को बाकायदा उठा लिया गया है और उन्हें किसी सेफ हाउस में मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, अभी खबर चली रही थी, उनकी गुफ्तगू मुकम्मल हुई थी, तो फिर ये खबर आ गई कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर 2 कुर्सियां लग गई हैं। और जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, ये कहा गया कि ये अब तक की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। गो के फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो गए, असद उमर साहब ने पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और शायद ये तसव्वुर किया जा रहा था कि अडयाला जेल से किसी को निकाल कर इन कुर्सियों पर बैठाया जाएगा और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर देंगे। लेकिन बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन हो गई और जिस मकाम से 2 शख्सियात नमूदार हुई, उनमें एक असद कैसर साहब थे और एक आपके परवेज़ खटक साहब थे। दोनों शख्सियात के हवाले से कहा यह जा रहा था, जो इनके अपने बयानात भी मौजूद हैं, जब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमारे राब्ते हुए, अच्छे माहौल में बात हुई है, तो दोनों तरफ से तरदीद की गई कि हमारी फवाद चौधरी से किसी किस्म की बात नहीं हुई और ना ही हम फवाद ग्रुप में जाने का कोई इरादा रखते हैं। असद कैसर साहब के तो अल्फाज बहुत ही ज़्यादा सख्त नौयत के थे, जो उन्होंने इस खबर के बाद जो हैं फवाद चौधरी के लिए इस्तेमाल किए। लेकिन आज क्या हुआ, उठाया जाता है और उठाने के बाद डीब्रीफ किया गया और उन्हें कहा गया कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खैरबाद अपने आप को अलग नहीं करेंगे, खैरबाद नहीं कहेंगे, तो यकीनन आपका मकाम वही होगा जो उन लोगों का है जो टूट नहीं रहे, जो तहरीक इंसाफ को खैरबाद नहीं कह रहे, और फिर आपके खिलाफ मुकदमात भी उसी तरह बनाए जाएंगे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, 7 माह पहले मैंने एक खबर दी थी इसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर, और ख़बर ये थी कि जनाब जो असद कैसर साहब हैं ये भी अलग हो जाएंगे और फिर परवेज़ खटक साहब, जिनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं और एक प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं, जो पार्टी पुटी पर ज़रा बिलीव नहीं रखते बल्कि पार्टी करने पर बिलीव रखते हैं। तो उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, गालबन पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनका मुझे बाकायदा ट्विटर के ऊपर पैगाम आया और उन्होंने कहा कि आपने जो बातें परवेज़ खटक साहब के बारे में कही हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। मैं आज दोबारा उनसे मुखातिब होऊंगा और ज़रूर कहूँगा कि वो कौम के सामने ये ज़रूर हकीकत रखें कि हमने उस वक्त कहा था कि ये ज़रूर पार्टी से अलग होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं आज पूरी कौम के सामने आ गए। गो कि एक बहुत ही मुख्तसर किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन व्यूअर्स, मैं कोई यहाँ पर बैठकर क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन हकायक उस वक्त भी बयान किए थे, आज भी हकायक बयान कर रहा हूँ कि परवेज़ खटक साहब ने बहुत पहले से ये फैसला किया, क्योंकि जब से यानी जो सेकंड टर्न्योवर केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू हुआ, तो ये समझते थे कि उन्हें वो मकाम केपी के अंदर नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, और जिस दूसरे शख्स को केपी की वजारत दे दी गई, सीएमशिप दे दी गई, वो शायद डिज़र्व नहीं करते थे। एक दुख था। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि परवेज़ खटक साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी कुर्बानियां हैं और वो ये समझते थे कि उनके साथ
جو سلوک برتا گیا تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے شاید وہ صحیح نہیں ہے. تو اب انہیں ایک موقع کی تلاش تھی اور انہوں نے پارٹی عہدہ چھوڑ دیا ہے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پارٹی عہدہ چھوڑ رہا ہوں. پرویز خٹک صاحب، اسد کیسر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اسد کیسر صاحب نے کوئی بات نہیں کی. اب کیا یہ سمجھا جائے کہ کیا اسد کیسر صاحب نے بھی پارٹی چھوڑ دی، عہدہ چھوڑ دیا، تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا؟ کیا ہوا؟ چونکہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ اسد کیسر یہ ان شخصیات میں سے ایک ہیں جو بہت ہی محتاط انداز میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چل رہے تھے، اور ماضی میں انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی بھی کہی جو تحریک انصاف کے خلاف تھی. پبلکلی نہیں کہتے تھے لیکن آف دا ریکارڈ یہ باتیں کرتے رہے. آپ کو ایک بڑی مثال میں دے دیتا ہوں، اور یاد رکھیں ماضی کی یہ باتیں آنے والے دنوں میں آپ کو بار بار یاد آئیں گی. جب جو خط والا معاملہ تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسد کیسر نے وہ معاملہ قاسم سوری پر چھوڑ دیا تھا، اور بار بار انہیں وزیر اعظم ہاؤس بلایا جا رہا تھا، اور یہ بہت ہی محتاط ہو کر اس وقت بھی کچھ طاقتوں کا پیغام جو ہے وہ لے کر وزیر اعظم ہاؤس جاتے رہے، اور خوف کا ایک عالم تھا اس وقت بھی. اور جہاں تک تعلق ہے خان صاحب کا، تو خان صاحب ان سے ناراض بھی تھے، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ دلیر بنیں، اور یہ دلیر اس طرح کے نہیں بن سکے تھے جس طرح کے خان صاحب چاہتے تھے. پھر پرویز خٹک صاحب لفٹ میں گئے ان کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا اس رات کو، اور پھر جا کر انہوں نے کیا اعلان کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. تو اسد کیسر اور پرویز خٹک صاحب نے پارٹی سے علیحدہ ہونے کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے پارٹی کے عہدے کو چھوڑ دیا، بالکل اسی طرح جیسا اسد عمر نے. اب لگتا ہے ایسا یہ ہے کہ جو اسیسمنٹ ہے ہماری، جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں، اور جس قسم کی پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، اب سے کچھ ہی دیر پہلے میں مولوی محمود کو سن رہا تھا تو ان سے مختلف سوالات ہو رہے تھے. ہمارے بھی وہی سوالات ہیں کہ آپ نے ایک پریس کانفرنس کر دی، آپ کو معلوم تھا آپ کے اندر کیا بات ہوئی، جو پبلکلی بات ہوئی اس سے ہم کیا تاثر لیں، آپ نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے بھی نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے. جو باتیں فواد جوہری صاحب نے کہی وہ کیوں کر رہے تھے، 7 لوگ کھڑے تھے، عمران اسماعیل صاحب بھی، وہ کیوں کر رہے تھے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. سب کچھ آنن فانن ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ ایک غدر مچ چکا ہے. تحریک انصاف کے اندر ایک نفسا نفسی کا عالم بنایا گیا ہے طاقتوں کی طرف سے، تاکہ ووٹ بینک دور ہو سکے، ان لوگوں کو کنٹروورشل بنایا جائے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یقیناً بہکاوے میں آ جائیں، یا انہیں ورگلا لیا گیا، یا کیا معاملات ہیں، وہ اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے دور کر چکے ہیں. خان صاحب نے ایک بات کہی، مولوی محمود صاحب کو، فواد چودھری کو، عمران اسماعیل کو، اور ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ جناب اگر آپ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو کر انتخابات میں جاتے ہیں تو پھر آپ کا مستقبل بھی وہی ہوگا جو ضمنی انتخابات میں ان تمام منحرف اراکین کا تھا. اب مجھے بہت ہی دکھ بھی ہوتا ہے، اور یہ پاکستان میں ہر جو جمہوریت پسند انسان کے لیے شاید یہ بات قابل قبول نہیں ہے. اور وہ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ جب لکھا جاتا ہے نا منحرف پاکستان تحریک انصاف، اور ان کا جو تعارف ہے اب یہ ساری عمر کے لیے ان کا یہ تعارف بن جائے گا. جمہوری طاقتیں مل کر انتخابات میں جاتی، جیت جس کی ہوتی ہم اس کو ویلکم کرتے، جو حکومت میں ہوتا اس کی غلط پالیسیز کو کرٹیسائز کیا جاتا. یہی جمہوریت کا حسن ہے، یہی غلطیوں کو پہچاننا اور غلطیوں کے تدارک کے لیے راستہ دکھانا میڈیا کا کام ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان سے جو خبریں آ رہی ہیں نا، زبردستی بٹھایا جاتا ہے، اور پریس کانفرنسز جو ہیں وہ کروائی جاتی ہیں. اب یہ لوگ کون ہیں؟ پاکستان کی عوام نا بہت اچھی طرح جانتی ہے. میں نے پچھلے 3-4 دنوں سے بہت کوشش کی اپنے آپ کو دبانے کی، اور میں چاہتا تھا کہ ایک ایسا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا جا سکے جس سے ایک تحریک ملے، لوگوں میں شعور بیدار ہو سکے. لیکن ویورز، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی جب اپنے ارد گرد جو ہمارا کام ہے، جو ہماری صحافت ہے، اگر ہم سچ نہیں بولیں گے نا، اگر اب ہم نے سچ نہیں بولا نا، تو شاید تاریخ ہمیں بھی معاف نہیں کرے گی. پاکستان کے اندر سچ بولنے والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، سچ بولنے والوں پر زندگی جو ہے وہ تنگ کی جا رہی ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہیں. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ پاکستان میں طاقتوں کی ایک خاص قسم کی زندگی ہے. وہ اپنی طبعی زندگی کے بعد اپنی اصل حقیقی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں، یعنی ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن سیاسی جماعتیں وہیں پر موجود رہتی ہیں.
وقت گزر جاتا ہے، مشکل حالات ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے اس ملک کے اندر بے نظیر کو ختم کرنے کی کوشش کی، پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی، نئی سے نئی جماعتیں بنائی. نواز شریف کی مقبولیت ایک وقت میں 90s میں بہت زیادہ تھی، آپ نے اس کو کچلنے کی کوشش کی، لیکن نواز شریف صاحب پھر پاکستان کی سیاست میں واپس آ گئے. اب ان کے جو حالات ہیں وہ الگ بات ہے. سیاستدانوں کو سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا. آج جنرل باجوہ کے بارے میں ہر کوئی شخص بات کرتا ہے، کسی میں ہمت ہے. جنرل فیض کے بارے میں وہ باتیں جو آج ہوتی ہیں، آج سے 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے کوئی کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. جو کچھ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کینی کے بارے میں باتیں ہوتی رہی، کیا کوئی کر سکتا تھا اس وقت جب وہ آرمی چیف تھے؟ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے آصف علی زرداری صاحب 2 سال ملک سے بھاگے رہے. تو ان کی اپنی ایک طبعی زندگی ہے، ایک طبعی موت ہے، اور جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں نا تو پھر سیاستدان کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر واپس اقتدار میں آ جاتے ہیں. تو خبر ویورز یہ ہے کہ ایک رات کے بعد یقیناً ایک صبح آنی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ آج ہو رہا ہے، کل کو ان طاقتوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا جو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو رہا تھا پاکستان میں کچھ عرصے سے اور کچھ دہائیوں سے اور کچھ ادوار سے. تو یہ آپ بھول جائیں کہ وہ طاقتیں جو عمران خان کے ساتھ آج نہیں کھڑی، سیاسی قوتیں، کیا ان کو اس قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھ دوں، بہت ہی اہم خبر ہے، اور جہانگیر ترین کو نااہلی ختم کرانے کے لیے عدالت میں اپیل فائل کرنے کا گرین سگنل جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، جس کے بعد وہ پارٹی اپنے نام سے رجسٹرڈ کرائیں گے. اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ پارٹی کو اپنے بیٹے کے نام سے بھی رجسٹرڈ کروائیں. پہلے ان کے نام سے رجسٹرڈ ہو، بعد میں جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ رجسٹر کروانا ہے. ویورز، یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ ابھی تک اس فارمولے پر ساتھ ساتھ کام جاری ہے کہ جہانگیر ترین اور اسٹیبلشمنٹ کے مورے اپنی پارٹیاں اور گروپ الیکشن کے لیے تیار نہیں کر لیتے، اور نواز شریف واپسی کا یعنی جو ان کا سفر ہے وہ شروع نہیں کر لیتے. اس وقت تک ایک قومی حکومت، نگران حکومت، عبوری حکومت یا الیکشن اصلاحات کے نام پر وقت کو جو ہے وہ دھکا دیا جائے گا. اور پھر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ IMF والا معاملہ بڑا سنجیدہ ہے. ملک کے اندر اس حکومت کے ذریعے ہی IMF سے ڈیل کی جائے گی، چونکہ اگر IMF اڑ گیا تو شاید حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جائے اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. بعض لوگ آپ کو یہ بات بتاتے نہیں ہیں، جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ضرور آ کر آپ کو کہیں گے کہ جناب ہم نے GDP جو آپ کا لیپ ٹاپ سکیم ہے نوجوانوں کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا فضولیات جو ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں. لیکن اصل میں IMF کے ساتھ ڈیل ہونا پاکستان کے لیے، اور اس کو ری اسکیجول کرنا بہت ہی ضروری ہے، جس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اور اگر یہ نہیں ہوا تو IMF یقیناً ایک پریشر جو ہے وہ ڈال سکتا ہے. اور جب ہم IMF کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے امریکہ، کیونکہ ہم نے چائنا کو اپنے بازو اور ہاتھ جو ہے پکڑا دیا ہے. اور اگر IMF ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کی حکومت نے کسی نہ کسی طرح سے دیکھنا ہے. تو امریکہ بہت کلوزلی جو ہے وہ آبزرو کر رہا ہے کہ حالات جو ہیں کس طرف جائیں گے. ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ IMF اگر پیچھے ہٹ گیا تو یقیناً یہ ایک بارگیننگ چپ ہوگی، اور امریکہ یقیناً دیکھ رہا ہے ان معاملات میں، کیونکہ امریکہ کے تحفظات خان صاحب کی پالیسیز کے حوالے سے تھے، خان صاحب کے حوالے سے تھے. لیکن اگر موجودہ حکومت بھی اسی راستے پر چلتی ہے جہاں پر چائنا کو ایک بڑا مارجن دیا جائے گا اور ان کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھائی جائیں گی، CPEC کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یقیناً یہ امریکہ کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہوگی. تو پھر امریکہ خان صاحب کے ساتھ اور IMF کے ذریعے جو ہے چیزیں ان کے لیے سازگار بنا سکتا ہے. اور اس وقت یہی صورتحال جو ہے وہ عالمی منظرنامے پر، اور جو پاکستان کے اندر سے IMF کے ذرائع اور جو خبریں باہر آ رہی ہیں، جو ان کے بیانات ہیں، اس سے کم از کم ہماری اسیسمنٹ یہی ہے. ویورز، آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب کی ایک تقریر ہوئی اور انہوں نے کچھ باتیں ایسی کہی ہیں جو اس سے پہلے وہ نہیں کر سکے، کیونکہ حالات وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں جس طرح بدل رہے ہیں. ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوئی کہ خان صاحب کے جو وکیل ہیں ان کو راستے سے ہٹایا جا رہا ہے. جب میں ایک بات کرتا ہوں کہ راستے سے ہٹایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ پریشر آ گیا. بابر اعوان صاحب ملک چھوڑ کر چلے گئے،
علی ظفر صاحب نے پیش ہونا تھا ایک کیس کے اندر، وہ پیش نہیں ہوئے. خواجہ حارث صاحب کیا کر رہے ہیں یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے. یعنی پریشر جو ہے وہ موجود ہے. اور پھر اظہر صدیق صاحب بھی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے وکلا کی ٹیم کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے. خان صاحب نے یہ بات کہی کہ ان کے وکلا کے اوپر بھی پریشر ہے اور اب عین ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اپنے کیسز کا خود دفاع کریں. اور انہوں نے یہ بھی ایک بات کہی اور بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ وکیل جو ہیں وہ گھبرانا شروع ہو گئے ہیں اور میں خود قانون پڑھ رہا ہوں آج کل اور وکلا بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. یعنی خان صاحب وکالت کر رہے ہیں اس وقت اور کتابیں پڑھ رہے ہیں اور اپنا کیس جو ہے وہ خود لڑیں گے. اچھا، پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی ہم نے مذمت کی، تحقیقات کرائی، 25 لوگوں کو گولیاں ماری گئی، ان کی تحقیقات کرائیں. نون لیگ پی پی اور پی ڈی ایم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رنگ بدلتے دیر نہیں لگتا. ان کا ایک پلان ہوتا ہے، پھر بی پلان ہوتا ہے، اور کل کو جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کی. چونکہ 2 روز پہلے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج وہ تمام سیاسی قوتیں جو شادیانے بجا رہی تھی نا کہ دیکھو ہم نے عمران خان سے کیسا انتقام لیا، اصل میں انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں خود کاٹ دیے. جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں نا اور پریکٹس پروسیجر بل اور پتہ نہیں کیا کیا فضولیات کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو اصل میں وہ اپنے ہاتھ پاؤں خود کاٹ کر حکومت کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں. ایک ایسا ستون عدلیہ کا جو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، آپ نے خود سے حکومت کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو کمزور کر لیا اور آپ خود خوش ہیں. اسی طرح حکومت بھی خوش ہے کہ ہم نے عمران خان سے بدلہ لے لیا، لیکن یہ بدلہ تیسری طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ بدلہ کم نظر آ رہا ہے. اس پیچھے ایک سازش تھی اور پوری کی پوری جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے اس بہکاوے میں اور اس سازش کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ ہو گئی ہے. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹی وی چینلز پر میری تقریر پر پابندی لگا دی، اب ٹی وی والے کیا کریں گے؟ مریم کی تقریر میں میرا نام ہوتا ہے، اس کی تقریر پر بھی کیا بند ہوگی؟ میرے بھانجی کے شوہر کو اٹھا لیا گیا، بہن کے گھر پر چھاپا مارا گیا، اور پھر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں، اس کی طرف بھی میں آتا ہوں. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ مریم کی تقریر میں کیا ہوگا، اچھا ابھی آرڈر یہ جاری کیا گیا ہے کہ خان صاحب کا نام، خان صاحب کا عمران خان کا نام جو ہے وہ ٹیلی ویژن چینل پر اور نہ ہی ان کی تصویر چلے گی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب 9/11 ہوا تو بی بی سی کے ایک ہمارے دوست ہیں منصور خان، پاکستان میں انہوں نے ایک ڈاکومنٹری میرے ساتھ بنائی اور وہ ڈاکومنٹری اب تک کوئی 3 سے 3.5 ملین لوگ جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں. اور چینل 4 کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا اور بی بی سی کے لیے بھی فری لانس کام کر چکے ہیں. بہت سارے پروجیکٹس انہوں نے کیے بی بی سی کے لیے، باقی اداروں کے لیے بھی. تو جب 9/11 ہوا تو وہ دنیا کے ٹور پہ نکل پڑے. جو ڈاکومنٹری تھی ان کی کہ انہوں نے اسامہ نام کے لوگوں کو تلاشنا تھا. اس ڈاکومنٹری میں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں گئے، کیونکہ اس وقت کسی کا نام جب اسامہ ہوتا تھا تو یقیناً اس کو لوگ جو ہے نا وہ ایک دفعہ پریشانی ضرور ہوتی تھی. اور جب آپ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں نا اور آپ کا نام اسامہ ہو تو یقیناً لوگ جو ہیں وہ آپ کو گھور کر دیکھتے تھے. تو پیگ اس میں یہ تھا کہ اسامہ نام کے لوگوں کو تلاش کیا جائے اور پھر ان سے اس حوالے سے پوچھا جائے. تو اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی عمران خان کا نام جو ہے شاید اسے بین کر دیا جائے. خان صاحب کا اٹ سیلف نام بین ہو گیا ٹی وی سے، اور پھر جن لوگوں کا نام عمران خان ہے ان کا نام بھی جو ہے لینے پر پابندی عائد کر جائے. مجھے تو کم از کم ایسی وائب جو ہے نظر آ رہی ہیں. پھر خان صاحب نے جو ایک ان کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کا نام نہیں لیا جائے گا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ قاسم کے ابا قاسم کے والد. تو یہ سچویشن ہے جی. اور پاکستان کے اندر طاقتیں کس حد تک جا سکتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. یہ جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے دوست نہیں ہو رہا. اگر میں یہ کہوں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ صحیح تھا، وہ کسی صورت صحیح نہیں تھا. اس کی مذمت کرنی چاہیے. جن لوگوں نے یہ کیا ان کی تلاش کریں. جو لوگ کہتے رہے کہ اندر جانا ہے، جنہوں نے دروازہ کھول کر دیا اور جو اشارہ ہاتھ کا کرتے رہے کہ ادھر آؤ،
اور وہ لوگ کون تھے ان کی نشاندہی بھی کریں نا. 12-13 خواتین کو تو پکڑ لیا گیا، لیکن ان لوگوں کی بھی نشاندہی کریں جنہوں نے مجبور کیا یا جنہوں نے پلاننگ کی، ان کا بھی جو پتہ جو ہے وہ لگایا جائے. اچھا، پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کنٹرول حکومت بنانا چاہتے ہیں. اچھا، اس میں نا ایک منطق یہ کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی بات ہم اس پلیٹ فارم پر بار بار کر چکے کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیز بنا دی جائیں گی پاکستان کے اندر، اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر. جب ایک بڑی پارٹی ہوتی ہے نا جی، اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. عمران خان کو اپنے 3 سال کے دور حکومت میں سب سے بڑا چیلنج کیا تھا کہ نمبرز پورے نہیں ہوتے، اتحادی جو ہیں وہ آنکھیں دکھاتے ہیں. فاروق نسیم جیسے لوگ جو ہیں جا کر آج القادری ٹرسٹ کے اندر اور باقی جو ہیں انہوں نے جا کر بیان دے دیا اور بلیک میلنگ کرتے تھے کہ جناب آپ نے فاروق نسیم کو جو آپ نے وزارت دی ہے اس کا تعلق ایم کیو ایم کے کوٹے سے نہیں ہے. یعنی اس قسم کی سیاست ہو رہی تھی پاکستان کے اندر، یہ حالات بنے ہوئے تھے. جن لوگوں نے عمران خان کی حکومت اس میں شامل کروایا ایم کیو ایم کو، وہ بار بار ان کو اشارہ کرتے تھے اور پھر وہ اشارے پر کام کرتے تھے. اب اندازہ کریں کہ یہی پکچر پنجاب کی ہوگی، یہی پکچر وفاق کی ہوگی، یہی پکچر سندھ کی ہوگی، بلوچستان کے تو حالات آپ کے سامنے ہیں، کے پی میں بھی. یعنی طاقت جو لوگ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنا کر، پارٹیز بنا کر، وہ رکھیں گے. اور اسی لیے ایک بڑی اور مقبول پارٹی پاکستان میں کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ایک بڑی پارٹی بن جائے گی تو پھر طاقت کا جو محور و مرکز ہے وہ پھر عوام بن جاتی ہے. اور اب عوام سے جب طاقت کہیں اور جاری ہو، نہ جاری ہو، تو پھر یقیناً اس پر تھوڑی سی تکلیف تو لوگوں کو ہوتی ہے. تو یہ ایک پیغام ہے عمران خان کا، انہوں نے کہہ دیا کہ جو کرنا کر لیں، میں ڈٹا ہوا ہوں. اور میں ویورز ایک چھوٹی سی ایک چیز آپ کے سامنے اور رکھ دوں، اس کا بھی ہم جائزہ لے لیں. عمران خان کو گرفتار، اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ سزا سنائی جائے، گرفتار کیا جائے، نااہل کیا جائے، تو رکھنا کہاں پہ، اڈیالہ میں رکھا جائے یا کوٹ لکھپت پہ رکھا جائے. سیاستدان نا بڑے خوش ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وقت ان پر دوبارہ آئے گا، چونکہ ان میں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حکومتوں کے مزے بھی لیے اور جیلوں کے اندر بھی رہے. تو یہ وقت دوبارہ ان پر آئے گا. کردار کوئی اور ہوگا، نام کوئی اور ہوگا، لیکن اسکرپٹ یہی ہوگا. چونکہ سیاستدان کے حق میں نہیں کھڑا ہوتا. اور آج جو انہوں نے بات کہی خواجہ آصف نے کہ جناب مودی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ جو مودی سے زیادہ خطرناک ہے، اور مودی اگر اتنا ہی خطرناک تھا تو رائیونڈ اسے کیوں بلایا گیا؟ آپ کے قائد نے بلایا نا. اور اس وقت آپ کیوں قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے؟ بتائیں قوم کو کہ مودی کیا کرنے آیا تھا پاکستان میں. اور پھر یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے، میں وہ عرفان قادر صاحب کو سن رہا تھا کہ جناب دیکھیں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، 3 منٹ سے زیادہ کیس نہیں چلے گا، جو کرپشن کرتے ہیں ان سے آہنی ہاتھوں سے آپ کو نبٹنا چاہیے، اور بلا بلا. انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہی. ایک چھوٹی سی بات، آپ کے دور میں یوسف رضا گیلانی صاحب خط نہیں لکھ سکے تھے سوئس حکومتوں کو. کیوں نہیں لکھ سکے؟ بتائیں، قوم کا پیسہ تھا نا اس وقت، تو آپ کو سام سونگ گیا ہوگا. اور پھر آپ نے اپنے وزیر اعظم کی قربانی دے دی، لیکن پاکستان کا پیسہ جو ہے اس کے حوالے سے ایک خط نہیں لکھا سوئس حکومتوں کو، اور پھر اس کو کس کا فائدہ ہوا؟ تو ویورز یہ ہمارے سیاستدان ہیں اور یہ ان کی حقیقت ہے. اس پورے ماحول کے اندر خان صاحب انتخابات میں جائیں گے، اور اگر کوئی پارٹی کو نااہل کر دیا جاتا ہے تو پھر ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہوگی. لیکن اگر پارٹی کو نااہل نہیں کیا جاتا اور شاہ محمود قریشی صاحب جو اسے کنٹرول کرتے ہیں، تو پھر اس میں ایک بڑا سوال یہ ہوگا کہ پارٹی کو رن کیسے کرنا ہے. اور پھر یہ بھی بہت ایک عجب منظر ہوگا کہ فواد چودھری کے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر، کوئی عام سا ورکر جب مقابلہ کر رہا ہوگا نا، تو فواد چودھری صاحب کیا کہیں گے؟ خان صاحب جھوٹے تھے یا ہم غلط تھے؟ آپ نے تو آج 2 نعرے لگائے نا، اینٹی نواز شریف اور اینٹی آصف علی زرداری. تو پھر آپ کا نعرہ کیا ہوگا؟ اینٹی عمران خان ہوگا. تو پھر آپ کا سٹیٹس کہاں پر آ کر کھڑا ہو جائے گا؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. کیونکہ مجھے تو منظر یہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہوا. اس جماعت کے لیے کھڑے رہتے، ڈٹے رہتے، سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے، لیکن اتنی جلدی کیمروں کے سامنے آ کر کہ ملک کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ پتہ نہیں کون ان کو مت عقل دیتا ہے اور یہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں. دس از سم تھنگ، انہوں نے اپنی جو سیاسی قبر ہے نا وہ ان تمام لوگوں نے خود کھود دی ہے.
اب یہ ایک ایک کر کے اس قبر میں گرتے جائیں گے. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.